अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ आलमी सियासी मंजरनामे पर एक सियासी भूचाल आया और आकर गुजर भी गया। तुर्की के जमहूरियत पसंद अवाम ने फ़ौज की जानिब से इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश को नाकाम बना दी और हम कह सकते हैं कि जमहूरियत ने आमरीत को शिकस्त दे दी। नाजरीन, फ़ौजी बगावत के सामने डट जाने वाले तुर्की के गयूर अवाम को दुनिया भर के जमहूरियत पसंदों ने ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। तुर्की और पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का मवाजना किया जाए तो दोनों ममालिक में चार मरतबा मार्शल लॉ लगे, लेकिन मौजूदा सियासी मंजरनामे में अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में देखा जाए तो तुर्की में फ़ौजी अमरीत का रास्ता रोकने के लिए, फ़ौजी जो टेक ओवर का रास्ता रोकने के लिए तुर्की के अवाम टैंकों के सामने लेट गए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ कुव्वतों की जानिब से फ़ौज को इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की दावतें दी जा रही हैं, पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, क्या मौजूदा जो तुर्की में एक अहम डेवलपमेंट हुई है इसके पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे और बिलखसूस गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में पाई जाने वाली सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म होगी? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। शेख साहब, तुर्की में कल जमहूरियत ने आमरीत को शिकस्त दी है। अवाम ने पहले बैलेट से फैसला सुनाया, फिर बुलेट से होने वाले फैसले को रोका, तो कैसे देखते हैं आप इन तब्दीलियों को? ऐसे ही आप रज़िया भट्ट का नावल सुना रहे हैं ना, वहाँ कू हुई है, 124-20 लोग निकले हैं और सारे मुल्क में ऐसे तासर दिया जा रहा है जैसे खुदा न खास्ता ये टैंकों पे या लोगों ने आगे लेट गए हैं, ये लाहौर में लेट गए हैं या इस्लामाबाद या कराची में लेट गए हैं। इससे इतनी बड़ी फ़ौज है वहाँ, एक कर्नल हरम क्या कर सकता है जी 120 बंदे लेके? और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं अर्दगान से मेरे सही बात है, 5 जर्नल वहाँ क्या चीज़ है जी? यहाँ सैकड़ों जर्नैल होते हैं, 5 जर्नैलों से कू हो सकती है, 5 जर्नैलों से तख्ता नहीं पलटा जा सकता। और वो लोग मकबूल थे। ये बात तो हकीकत है कि पूरी फौज नहीं थी, एक सेक्शन था, मामूली सा सेक्शन। एक इदारों में यहाँ 9-9, 10-10 जर्नैल होते हैं, 15-15 जर्नैल होते हैं। और अगर ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं सबको दुरुस्त मानते हैं और इसको हम कंडेम करते हैं, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। ये हमें क्यों सुनाया जा रहा है पाकिस्तान में जी? ये तोती और छे का पहाड़ा जो है हमें क्यों सुनाया जा रहा है? हमें क्या बता रहे हैं कि फौज आ रही है? और ये तो बुज़दिल गवर्नमेंट है, रहील शरीफ के पोस्टर से डरती है। किसी एक सिविलियन ने रहील शरीफ का पोस्टर नहीं उतारा, एक सिविलियन ने राहिल शरीफ, आईबी ने और स्पेशल ब्रांच ने और थाना पुलिस ने पोस्टर उतारे हैं। अच्छा किया, ये नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन जो आवाम जमहूरियत की बहुत बड़ी दिलदादा है, तो शेख साहब ये पोस्टर लगाए किसने? कुछ पता नहीं चला अब तक। किसी सियासी जमात ने भी, तमाम सियासी जमातों ने डिसऑन किया है और फौज ने भी इसको डिसऑन किया है। तो कौन सी कुव्वत है जो पोस्टर लगा रही है पाकिस्तान में? जो बंदा है उसने एक्सेप्ट किया, मैंने लगाया, मैंने टीवी पे 2 चैनलों पे उसको सुना है। एक गैर मारूफ बंदा, उसके पीछे कौन सी कुव्वत हो सकती है? देखें, कुव्वत तो अल्लाह की है हर एक के पीछे, बाकी कुव्वत किसकी है? ऐसे ही दबदबा है। मैं तो जनरल आसम मेरा दोस्त है, उसको तरदीद भी नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे ही हवा ले रहे हैं ये लोग। आप अगर टर्की के हालात को पाकिस्तान से मुवाजना करना चाहते हैं, यहाँ एक हुकूमत है जो पनामा की चोरी में रंगे हाथों पकड़ी गई है। यहाँ एक हुकूमत है जो पंजाब में जजेस अपने इलेक्शन कमीशन लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यहाँ एक हुकूमत है जिसने अपोजिशन के कई लोगों को ख़रीदा हुआ है और अपोजिशन को फ्रेंडली रखा हुआ है। यहाँ एक हुकूमत है जहाँ के चीफ जस्टिस के बेटे को उठा लिया है और दूसरे चीफ जस्टिस खौफजदा हैं। इंसाफ किसने देना है जी, मुझे बताएं। यहाँ एक हुकूमत है जहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना नौकरी है, ना इज्जत नफ्स है, और 2-2 महीने बाहर बैठे हैं। गंगू तेली इस मुल्क को चला सकता होगा जी? कौम मुर्दा कौम है इस वक्त। बाला टोका चला सकता है, बाला जीरा चला सकता है। ये मुल्क है जहाँ एक मुल्क के वज़ीर आज़म जो है 2-2 महीने तक गैर हाज़िर है। इस मुल्क को एक कुल वक्ती प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत है। जमहूरियत रहनी चाहिए, श्योर जमहूरियत रहना चाहिए, लोगों की आवाज़ होनी चाहिए, लोगों की मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कू नाकाम हुई है टर्की में और तासर ये दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान में नाकाम हो गई है। शेख साहब, हम दोनों मुल्कों की जमहूरी और सियासी तारीख काफ़ी इसमें मुमासलत पाई जाती है। 4 मरतबा मार्शल लॉ वहाँ लगे, 4 मरतबा मार्शल लॉ यहाँ लगे। तो अभी जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है उसके पाकिस्तानी सियासत पर कोई असरात मुरतब होता आप देख रहे हैं?
یا پاکستانی عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں میں نے میڈیا سے تو یہ تاثر لیا ہے کہ یہاں پہ جمہوریت جیت گئی ہے پاکستان میں. جمہوریت کا تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ لنگڑی لولی کرپٹ اور جو بیان وزیر دفاع نے دیا ہے اس نے ایسے قسطنطنیہ پہ جھنڈا گاڑا ہے, ایسے ببا کے دو للان کیا, اوے پاتا ہے مگل لمبا پاتا ہے انہوں نے. کیا بات دھاندلی کی پیداوار. جو وزیر دفاع جی ایچ کیو میں داخل نہیں ہو سکتا, جو وزیر دفاع بجلی کے 3 سالوں میں 300 میگا واٹ سے زیادہ بجلی نہیں دے سکا, وہ کیا باتیں کر رہے ہیں جی پہ آگے. یہ لوگوں کو اور زیادہ پینک پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو اور زیادہ اکسا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے جی؟ مسئلہ 14 ان کی آف شور کمپنیاں پکڑی گئی ہیں, اور یہ پاناما کا بیبی جی ایچ کیو میں نہیں پیدا ہوا. یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے. جب یہ آپ ساری مثالیں دیتے ہیں 4 دفعہ ماشاءاللہ لگا, تو پھر میں آپ کو بھی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک لیڈر بھی پاکستان میں ایسا پیدا نہیں ہوا جو جی ایچ کیو سے نہ پیدا ہوا ہو. ایک لیڈر بھی ایسا پیدا نہیں ہوا نواز شریف سے لے کے بھٹو سے لے کے جو گیٹ نمبر 4 کی سیاسی پیداوار ہو, جو نرسریوں سے جی ایچ کیو کی نرسریوں سے نکلے ہوں. کوئی ایک بندہ تو بتائے نا. یہی نواز شریف ہے جو گوال منڈی میں جس کی ضمانت ضبط ہوئی تحریک استقلال کے, جب وہ کینڈیڈیٹ تھے, کونسلر نہیں منتخب ہو سکے, اور جب فوج نے ان کو اٹھایا کندھے پہ بٹھایا یہ ٹارزن بن گئے. یہ جو آپ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایک لیڈر بھی جو ہے وہ وہاں کے علاوہ پیدا نہیں ہوا, تو اس میں آپ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کو بھی گن رہے ہیں کیا؟ دیکھیں ہمارے ہاتھ بھی مشکوک ہیں. میں پہلے پیدا ہوا تھا, ماسز میں تھا, لیکن میں نے مشرف کا ساتھ دیا. میں نے اگر ریفرینڈم کی حمایت کی نہ کی, اس ملک میں عمران خان اور دوسرے لوگ کسی نہ کسی وقت اس پہلو سے گزرے ضرور ہیں. سو میں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں جو جی ایچ کیو کے آپ کے شیک ہینڈ نہ کیا ہو, یا جی ایچ کیو کے نرسری سے نہ پیدا ہوا, جو فوجی کی اشیر بات کی طرف نہ دیکھ رہا ہو. اور آپ سارے اٹھا رہے ہیں جی ٹینکوں کے. خدا کرے نبی کے صدقے میں یہاں ٹرک نہ نکلیں, اور یہاں ٹرک نکلیں نا تو لوگ یہاں بھی نکلیں گے, لیکن مٹھائیوں کی دکانوں کی طرف. تو آپ کو لگتا نہیں کہ ترکی کی طرح یہاں کے عوام ریزسٹ کریں گے؟ دیکھیں سر جی, کوئی ریزسٹ کیا. جب بے نظیر کو اٹھایا نواز شریف وغیرہ نے مٹھائیاں نہیں بانٹی. جب نواز شریف کو اٹھایا تو راول پنڈی اسلام آباد میں مٹھائی کے تھال الٹ گئے. جب ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا, میں اس وقت بچہ تھا, نیچے کھڑا تھا یامین الوائی کے نیچے. میں کعبے سے آیا ہوں, اس کعبے سے جہاں میں نے کعبے اور روضہ رسول سے آیا ہوں, میں نے 15-10 منٹ میں یامین الوائی کے تھالوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے. اس طرح لوگ لپکے مٹھائی کی طرف. لیکن شیخ صاحب آپ نے بھی کئی مرتبہ کال دی عوام کو باہر نکلنے کی, لاسٹ ٹائم آپ نے دی, اب بھی آپ لوگوں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن لوگ نہیں نکلے اس طرح سے جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو کیا آپ مانتے ہیں اس باتوں کہ عوام جمہوریت پسند ہے, وہ آپ کی کال پر نہیں نکلے حکومت کو ہٹانے کے لیے؟ بابا ہم تو جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب تو جمہوریت, ان کی پوری پیش بندی یہ ہے کہ جمہوریت نیست و نابود ہو جائے, خلیفہ وقت اور بادشاہ وقت کا راج ہو. کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں جی آپ؟ کون سی جمہوریت ہے؟ ون مین شو ہے. گینگ آف 5 and their 30 kids. یہ 30 بچے اور 5 ان کے ہیڈ, 5 خاندان جو اس ملک میں کرپشن کی پیداوار ہیں, جو اس ملک میں کرپشن کا منبع ہیں. اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا کرپشن کا نام جمہوریت ہے؟ کرپشن کو پاک کر دیں, جمہوریت بچ جائے گی, ورنہ جمہوریت خطرے میں رہے گی. اور اس خطرے کا موجب نواز شریف اور اس کی پارٹی ہوگی, کوئی اور نہیں ہوگا. فوج کو نہ آنا چاہیے, نہ آئے, لیکن اگر ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کہ شیخ رشید صاحب نے عزم کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں ایک ریفرنس دائر کیا ہے. کیا اس ریفرنس کے اثرات ہوں گے؟ کیا نواز شریف کو نااہل کرا پائے گا یہ ریفرنس؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ رشید صاحب, آپ بھی حکومت کے خلاف جنگ میں
عملی طور پر قانونی میدان میں اب آپ اترے ہیں. آپ نے ریفرنس دائر کیا ہے الیکشن کمیشن میں وزیراعظم نواز شریف کی نااہلی کے لیے. آپ کا موقف ہے کہ 62 اور 63 آرٹیکل پر وہ نہیں اترتے. پورا انہوں نے اپنی آف شور کمپنیوں جو ہیں وہ نہیں ظاہر کی ہیں, جھوٹ بولا الیکشن کمیشن سے, اپنے اثاثے چھپائے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی اثر پڑے گا اس ریفرنس کا نواز شریف پر؟ پہلے بھی تین ریفرنس پہلے بھی اس سے دائر ہو چکے ہیں. دیکھیں نواز شریف پہ کسی چیز کا اثر نہیں پڑے گا جب تک لوگ اٹھا کے اس کو نکال کے باہر نہ پھینکیں. نواز شریف نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں ہوں میں, مسجدوں اذان دو, گرجاؤ گھنٹیاں بجاؤ, مندروں بگل بجاؤ, کیونکہ میں جمہوریت کی علامت ہوں. گھنگرو پہنو اور ناچو, ماتھے پہ جھوماؤ. اگر میں نہیں تو جمہوریت نہیں ہے, میں نہ ہوا تو جمہوریت نہیں ہے, میں نہ ہوا تو پاکستان کو خطرہ ہے. اگر یہ ملک 48 دن ان کے بغیر چل سکتا ہے نا, تو اس ملک کو گنگو تیلی بھی چلا سکتا ہے. تو شیخ صاحب پھر یہ ریفرنس دائر کرنا یہ صرف ایک سیاسی دباؤ؟ ریفرنس میں نے کیوں داخل کیا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. 3 ریفرنس پہلے داخل ہوئے ہیں, عوامی تحریک کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے اور تحریک انصاف کی طرف سے. ہم نے بھی ریفرنس داخل کیا, اور ہم نے یہ ساری جماعتوں نے جو ریفرنس داخل کیے ہیں یہ لمبے چوڑے ریفرنس ہیں, 1980 سے شروع کیے ہیں. ہم نے ایک نقطے کا ریفرنس داخل کیا ہے, وہ ہے 2013-14. ہم نے لمبا ریفرنس نہیں لے کے گئے کہ یہ ہوا رضیہ بٹ کے ناول کی طرح. شیخ رشید کا عوامی مسلم لیگ کا ریفرنس شارٹ, سمارٹ اینڈ سویٹ. ہی از دا مین, ہی فائنڈ گلٹی. اس نے اپنے ایسٹس نہیں ڈکلیئر کیے اور ہر سال کے کھاتوں میں نہیں دکھائے, اور اس کی 14 آف شور کمپنیاں نکلی ہیں. سو ہی از ناٹ ایلیجیبل فار اے پرائم منسٹر پوسٹ. 62 اور 63 اس پہ لاگو ہوتا ہے. یہ ایک ہے. میں سپریم کورٹ میں جانے کی بھی سوچ رہا ہوں, کیونکہ جو نام ابھی تک امانتاً ہیں جو انہوں نے دیے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان کا بندہ آ جائے, کے پی کے میں کسی کا بندہ آ جائے, سندھ میں پیپلز پارٹی کا آ جائے. ان کو ایک ہی پرواہ ہے کہ پنجاب میں ان کا ملازم ہے. میں سپریم کورٹ جانے کی سوچ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ اگر آج ہی بنیاد غلط رکھ دی گئی, آج ہی چوروں نے اپنے گھر کے ملازم کو رکھ لیا, تو جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ زندہ ہے نہ زندہ رہے گی. آگے فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اگر سپریم کورٹ جیسے کہہ رہی ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے, تو میں سپریم کورٹ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے آدھی اپوزیشن خریدی ہوئی ہے, لیکن قوم کو نہیں خرید سکیں گے. انشاءاللہ تعالی 19 تاریخ کو جوائنٹ اپوزیشن ہو رہی ہے اسلام آباد میں. 31 تاریخ کو علامہ طاہر القادری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں آل پاکستان اپوزیشن پارٹیز کو, اور ہم قوم کو ایک پورا پیغام دیں گے. تو کیا ہم اور جمہوریت کو بچانے کا پیغام دیں گے, جمہوریت کو تباہ کرنے کا پیغام نہیں دیں گے. کس طرح جمہوریت بچ سکتی ہے کہ جن کے ہاتھ دلدل میں پھنسے ہیں, جنہوں نے دستانے پہن کے ڈاکے مارے ہیں, ہمارے مال کو لوٹا ہے, وہ مال واپس لائیں, ہماری جان چھوڑیں. تو مسلم لیگ نون میں بھی کینڈیڈیٹوں کی کمی نہیں ہے, وہیں سے لے ہیں. آپ مجھے بتائیں, کل ایک چینل نے کوٹ کیا کہ چودھری نثار اور شہباز تو پتہ نہیں موجود تھا یہ نہیں, میں نے ایک چینل میں خود سنا ہے کہ نواز شریف نے لفٹ ہی نہیں کرائی. اور آپ سارے چینلوں میں ایسے طوفان کھڑا کر دیا گیا کہ یہاں بھی فوج آئی تو لوگ نکل آئیں گے. او خدا کے بندو, اگر یہاں فوج آئی تو شہباز اور نثار بھی نواز شریف کے ساتھ نہیں نکلے گا. یہ میری ریکارڈ رکھ لیں, اگر خدا نہ خواستہ, میری دعا ہے کہ نہ آئے. اگر پاکستان میں یہ جو بڑی فلم چلا رہے ہیں ٹرکی کی بار بار, انڈیا کے ٹینکوں کے آگے تو پاکستانی لیٹ سکتا ہے, اپنے ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹے گا, پتیاں پھینکے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں یہی نقشہ کھچا جو استنبول میں انقرہ میں کھچا گیا ہے, تو شہباز شریف اور چودھری نثار بھی نواز شریف کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. یہ کیسٹ میری سنبھال رکھیں. بالکل صحیح. شیخ صاحب جو 31 کو آپ کی بیٹھک ہو رہی ہے, اس میں 30 سے 31 کو جو آپ کی بیٹھک ہو رہی ہے, طاہر القادری صاحب جو کر رہے ہیں, ہوسٹ کر رہے ہیں, جسے اس میں مجوزہ ایکشن پلان کیا ہے؟ دیکھیں آف کورس کوئی ہم کسی کارخانے کی بنیاد تو نہیں رکھنی, چوروں سے نجات کرنے کی منصوبہ کا سوچنا ہے کہ اس کا لائحہ عمل دینا ہے. طاہر القادری صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے ساتھ ایم کیو ایم بھی آ سکتی ہے, دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ ہے کہ بعض پارٹیاں شاید نہ آ سکیں. جو وہاں نہیں آئیں گی 19 تاریخ کو, وہ 31 تاریخ کو آئیں گی, اور ایک پوری قوم کا ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ ہماری چوروں سے جان چھڑاؤ. یعنی کہ تحریک کہ ملک بچاؤ, تحریک کی بنیاد چوروں سے جان چھڑاؤ تحریک کی انشاءاللہ تعالی.
ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے, میں سپریم کورٹ میں بھی جاؤں گا جی. شاید کچھ دیر ہو جائے مجھے سوری ریٹ تیار کرتے ہوئے, کیونکہ یہ تو سارا ڈھانچہ لپیٹنے کی کوشش کرنے لگے ہیں, اور نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے کہ فوج آ جائے, اور اس کو یہ, اور جو آصف زرداری بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اپنا بھی احتساب کرے گا اور مجھے بھی مروائے گا. اس وقت سوائے فضل الرحمان کے اور کچھ پارٹ اسفند یار کا میں نہیں سمجھتا کہ اچکزئی کا ہونا یا نہ ہونا اس کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, کوئی پارٹی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ مسلم لیگ نون میں بھی ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہوا ہے, یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا. شیخ صاحب, آپ نے عید سے پہلے کہا تھا, ڈان نیوز سے گفتگو کرتے ہی آپ نے کہا تھا کہ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ایک اور عید ہونے جا رہی ہے. تو یہ عید آپ کی کب ہونے جا رہی ہے؟ کوئی ڈیڈ لائن, کوئی ایسا ٹائم فریم آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیں, میں 90-100 دن اہم سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی پامسٹ ہوں یا پیر فقیر ہوں, گناہ گار آدمی ہوں. میں جو میں نے بات کی ہے, میں ابھی بھی سیاسی, پہلے بھی میں قائل تھا. اس وقت کسائی بھاگ گئے, وہ کسائی نے کہا کہ جی اس کے دانت ہی نہیں ہے اس بکرے کے, اور شیر جو ہے وہ بکری بن گیا, اس کی دم ہی کوئی نہیں تھی. وہ 90 کے زاویے سے لیٹ گیا, اس نے کہا جی جو مرضی کر لو, میرے پہ تو اب چھری کوئی نہ تگڑا پھیرو. کسائی آپ کے ہاتھ آیا ہے شیخ صاحب کیا؟ میرا خیال ہے اب تو ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں. پہلے انہوں نے سازش کی, بہت ساری پارٹیاں الگ کر لیں. عمران خان, میں اور طاہر القادری, عوامی مسلم لیگ اور پیٹ, اور صرف تحریک انصاف سڑکوں پہ تھی. آج تو ساری پارٹیاں سڑکوں پر ہیں, اور نواز شریف ممکن ہے. تو شیخ صاحب, پیپلز پارٹی پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہے ہیں کیا؟ بلاول پہ تو میں کر رہا ہوں جی. باقی آصف زرداری آخری ٹائم تک دیکھے گا کہ اس میں پھنستا ہے, نکلتا ہے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, چلتا ہے, وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا. میں بلاول کو اور اعتزاز احسن کو اور کائرہ کو, تینوں بندوں کو کھڑا ہوتا دیکھ رہا ہوں کہ یہ پارٹی جو ہے اس میں یہ 3 لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ سٹینڈ لیں گے. اتنی بڑی کمٹمنٹ کے دیکھیں, میں نے ابھی تک مودی کے یار کو غدار نہیں کہا جی, اور میں نے نواز شریف کو مودی کا یار نہیں کہا جی. یہ بلاول ہے جو ہر روز کہہ رہا ہے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے اور نواز شریف مودی کا یار ہے. اے سکیئر از اکول ٹو اے پلس بی. میں نے نہیں ابھی تک کہا. میں کہتا ہوں کہ یہ کرپشن میں پکڑے گئے, اور کرپشن جو ہے جمہوریت کے نام پہ بدنما داغ ہے. کرپٹ آدمی اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کافی دفعہ NRO بنائے, کافی دفعہ مفاہمت کی, کافی دفعہ درمیانی راستہ نکالا, بٹ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے مائی ڈیئر. بالکل صحیح. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر شیخ صاحب تبصرہ لیں گے. جو اسحاق ڈار کے خلاف نیب نے کیسز ختم کیے, اسحاق ڈار کو نیب نے جو کلین چٹ دی ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ صاحب, نیب نے اسحاق ڈار صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو بھی نیب کلین چٹ دے چکا ہے, ان کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ ختم کر چکا ہے. ایک طرف نیب جیسا ادارہ انہیں کلیئر کر رہا ہے کہ ان پر کوئی چارجز جو ہیں وہ غلط تھے, تو کیسے آپ انہیں پھر کرپٹ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو آلویز, میری ساری سیاست آپ دیکھ لیں, نمبر 1 سے میں لڑائی کرتا ہوں. یہ مالشیے شالشیے اور جی حضوری گروپ اور یہ ان کا یہ جو منشی ٹائپ کے لوگ ہیں, اور اس دن میں نے اسے اسمبلی میں کہا, اس نے کہا 164 کا بیان زبردستی لکھوا لیا جاتا ہے. میں نے کہا 164 کے بیان پہ پھانسی لگتی ہے. ان عدالتوں سے تو ان لوگوں کو سزائیں نہیں ہو سکتی جی. یہ عدالتیں پاکستان کی عدالتوں سے یہ ایلیٹ کلاس سزا نہیں ہو سکتی. اس میں ویل کپ چور والا, فون چھیننے والا, ٹائر چرانے والا ہیں جی, پکھا اٹھا کے بھاگنے والا, یہ سارے لوگ, کوئی پٹواری, کوئی ڈائریکٹر, کوئی کمپاؤنڈر, یہ لوگ سزائیں ہوں گے. یہ بڑے لوگ سزائیں تب ہوں گے جو میں انگلش میں اکثر بات کہتا ہوں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. جب اس کیس کے پیچھے اسٹرانگ فیس ہوگا اور ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے انصاف پہ مبنی فیصلے کرنے ہیں, ہم نے انصاف پہ یہ ملک ہے کچھ عرصہ پہلے ہی. ایک منٹ پھر میں بھول جاؤں گا. یہ سندھ کا وزیر داخلہ کے بھائی سے بھگا کے لے گئے ہیں ملزم. کیا ہم کس ملک کی بات کرتے ہیں جہاں ایک بیٹی روتی رہتی ہے, ریپ ہوا, ریپ ہوا, ریپ ہوا, ریپ ہوا, کوئی سنتا نہیں. جب وہ اپنے آپ کو آگ لگاتی ہے, مرنے والی ہوتی ہے, مر جاتی ہے, ہسپتال میں اس کا بیان نزا بھی نہیں ہوتا, اور شہباز شریف صاحب SHO کو معطل کر دیتے ہیں. یعنی وہ روتی ہے 2-2 3-3 مہینے میں.
کوئی اس کی شناسائی نہیں ہوتی. اور معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں, بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں, اس پاکستان میں سیاست جو ہے اتنی گندا اور پراگندہ ہو گئی ہے. آپ نے اس بلدیاتی الیکشنوں میں نہیں دیکھا, ساروں کی میں بات نہیں کر رہا, جواری, منشیات فروش, قبضہ گروپ, بہت مال لگاتے ہیں, آگے آ جاتے ہیں. کس کے پاس لوٹی ہوئی دولت ہے جی, وہ لگائے گا اور اس ملک میں حکمرانی کی زینت بن جائے گا؟ ناممکن ہے. صاحب اداروں کی بات کی جائے تو اسی نیب پر آپ اور عمران خان صاحب کچھ عرصہ پہلے تک بڑا ریلائی کر رہے تھے, بڑے آپ کے بیانات آ رہے تھے, نیب یہ کرے, نیب وہ کرے, لیکن اب اسی نیب نے ان کو کلیئرنس دی ہے, ان کو کلین چٹ دی ہے. آپ گھبرائیں نہیں, وقت آنے دیں, یہی نیب ان کو چارج کرے گی, وقت آنے دیں. میں نے جو آپ کو انگریزی کا ایک شارٹ اور سویٹ جملہ بولا ہے کہ there is a face behind a case, نئی عدالتیں ہوں گی, نئے لوگ جو ہوں گے, نئے کیسز ہوں گے, نئے. اس ملک میں کسی کے خلاف کوئی شہادت دے سکتا ہے جی؟ مجھے بتائیں. جس ملک کے چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہو جائے اور دوسرے چیف جسٹس دبکے ہوئے بیٹھے ہوں کہ فون کرتے ہوں کہ اب بیٹا گھر ہی میں ہو نا, وہ کہتے ہیں ہاں بابا میں آ گیا ہوں کالج سے, یونیورسٹی سے. یہ ملک ہے جی, استبل قتل گائے ہیں. تو آپ کسی نئے جسٹس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, موجودہ جسٹس سسٹم میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں چیف جسٹس میں تو بڑی بہتری ہے, لیکن نہیں, میں انصاف کے نظام کی بات کر رہا ہوں. انصاف کا آپ کوئی نیا نظام آتا دیکھ رہے ہیں یا پھر موجودہ نظام میں ہی آپ بہتری آتی دیکھ رہے ہیں؟ کیسے ہوگا بہتر؟ دیکھیں جی, یہ نظام تو نہیں چل سکتا. اور ایک میں اور بات کہنا چاہتا ہوں, یہ میں 3 مہینے 100 دن رہا, اگر ہم ہار بھی جائیں نا, سمجھیں کہ ہم ساری پارٹیاں ہار گئی, نواز شریف یہ ملک نہیں چلا سکتا. پیناما کے چور اب یہ ملک نہیں رن کریں گے. جائیں, یہ بھی میری بات نوٹ کر لیں, ہم ہار گئے جی, اپوزیشن ساری خرید لی جی, اس نے بوریوں کو بلیڈ مار دیے, پڑوسی ملکوں کے بھی پیسے لگا دیے. نواز شریف کی کریڈیبلٹی, اپنے آپ کو اردگان کے ساتھ مت ملاؤ یار. آپ کہاں, وہ کہاں, کیا پدی کا شوربہ. میرا مطلب ایک حد ہوتی ہے کسی سے کمپیئر کرنے کی. آپ کسی ٹٹو مٹو قسم کی قیادت سے اپنے آپ کو تشبیہ دے لیں. آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کا اردگان ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سوچ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بزنس مین کی عقل کو داد دیتا ہوں. ہم ورکر لوگ جذباتی ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ بھی ہوتی ہے, عزت نفس کی خاطر اور ضمیر کی خاطر ہم چیختے چلاتے رہتے ہیں. نہ ان کا ضمیر ہوتا ہے, نہ ان کی سوچ ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. ان کی ایک ہی چیز ہے, خود بھی کماؤ, اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ. شیخ صاحب حال ہی میں اپنے بچوں کو بانٹتے ہیں, غریب کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, یہ ان کا منشور ہے. ہمارے پیسے چھین کے باہر لے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو دیتے ہیں. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بانٹتے ہیں, غریب کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. ہمارے ہسپتالوں کے حال دیکھو. اور میں نے جس دن عیدی ملا تھا, میں نے کہا عیدی خود تو اوپر چلا گیا, آنکھیں دے گیا, یہ نواز شریف کو دے دو. اس کو سمجھ آیا کہ غریب کی بینائی کتنی ہوتی ہے. تو شیخ صاحب کون ٹھیک کرے گا یہ حالات؟ میں اور آپ انشاءاللہ اسی سال 2016 میں ٹھیک کریں گے. ایک دفعہ یہ چور لٹک گئے نا, ایک دفعہ اگر یہ نہ لٹکے تو پھر نہیں ہو سکتا. پھر اس ملک کی, آپ نے اتنا قرضہ لے لیا اسحاق ڈار نے, ٹیکنیکل منشی آدمی ہے, اس ملک کو ویسے ہی تباہ کر دیا ہے. 2017 میں آپ کو قسط ادا کرنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. یہ تو 20-20 ارب روپیہ, 20-20 ڈالر, ہمارے بلین ڈالر, شاید پاکستانیوں پہ کوئی, ساری دنیا میں مسلمانوں پہ برا وقت آ رہا ہے. بہت زیادہ انویسٹمنٹ باہر سے آ سکتی تھی, لیکن لوگ کہتے ہیں جس ملک کا وزیر اعظم اپنی انویسٹمنٹ باہر رکھتا ہو, اس ملک میں کون لے کر جاتا ہے؟ بالکل صحیح. شیخ صاحب ابھی جس ملک کا وزیر اعظم بھاگ کے باہر کے ملک میں جاتا ہے اور اردگان باہر کے ملک سے اپنے ملک میں آتا ہے, وہ مثال آپس میں دیتے ہیں کہ اردگان ہمارا بڑا دوست ہے جی, فلاں ہے جی, اچھا آپ فلاں ہے اور فلاں ہے. آپ نے وزیر اعظم کی بات کی تو اسی پہ ایک سوال آپ سے کر لیتے ہیں. طاہر القادری صاحب آپ کے بڑے قریبی ہیں, آپ کے اچھے قریبی دوست بھی ہیں آپ کے. بلکہ طاہر القادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا آپریشن نہیں ہوا, وہ کوئی بالوں کا کوئی سرجری تھی, ایسی کوئی بات تھی. تو آپ ان کی بات سے متفق ہیں یا آپ بھی اسی تھیوری پر آپ کا کاربن ہے, اسی تھیوری کو آپ مانتے ہیں کہ ان کا آپریشن نہیں ہوا؟ دیکھیں مجھے جو حضرت طاہر القادری صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد وہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کے اس طرح جواب دے رہے تھے. جو میں نے طاہر القادری صاحب سے گزارش کی کہ اگر 3 دن بعد وہ بغیر سہارے کے اور سوٹی کے اتنے 4 میجر آپریشن بائی پاس کے اتر سکتا تھا تو وہ پاکستان بھی آ سکتا تھا. اور عمران خان نے مجھے کہا شیخ رشید یہ ریسٹ کی بیماری ہے, اسے ریسٹ کی ضرورت ہے. سو طاہر القادری صاحب ایک
دنیا کے فہم اور فراست کے آدمی ہوں. میں تو ایک ڈومیسٹک لیڈر ہوں جی. میں تو انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے میں پنڈی میں رہنا پسند کرتا ہوں. مجھے پنڈی کے علاوہ میں حج اور عمرے پہ بھی جاتا ہوں تو جس وقت سلام ہو جائے میں کہتا ہوں جی چلو پنڈی واپس. میرا کوئی شوق نہیں ہے باہر کے شہروں میں. شیخ صاحب بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حال ہی میں ایک بیان دیا ایک غیر ملکی میڈیا کو جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے حامی ہیں, جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ جنرل عاصم میرے ذاتی دوستوں میں ہیں, وہ یہ بیان نہ دیتا تو کیا دیتا, وہ کہتا کہ ہم جمہوریت کے دشمن ہیں, ہم جمہوریت کو چلنے نہیں دیں گے. بابا میں ایسے فوجیوں کو جانتا ہوں جو سلوٹ مارتے ہیں اور بعد میں ہتھکڑی لگاتے ہیں. میں نے ایسے فوجی دیکھے ہیں جنہوں نے پاؤں جوڑ کے سلوٹ مارا ہے اور پیچھے کلپ سے ہتھکڑی نکالی ہے. سر آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, آئی ایم یور فین, بٹ انفارچونیٹلی لیکن انہیں یہ بیان کیوں دینا پڑا؟ یہ میرا مطلب ہے ان کو پتا ہوگا. جرمن میں جب اس نے پوچھا کہ آپ جمہوریت کے خلاف, یہ ان سارے سیاستدانوں کا اگر اندر ٹٹولے نا تو ان کے بس کی بات نہیں. یہ کہتے ہیں اقتدار لگا ہے. آپ مجھے بتائیں نواز شریف کی کیا قربانی ہے؟ وہ کونسلر نہیں بن رہا تھا, ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کے رنگ شناخت کر رہا تھا لندن میں. جب اس کو اس کے والد محترم مرحوم کی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, فون کال گئی کہ جنرل جیلانی کا فون آیا تجھے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وزیر بنا رہے ہیں. وہ گاڑی شاڑی وہیں روک کے اور پھر اس نے سارا مال, سارے پلاٹ, ساری ایجنسیاں, سارے پٹواری, ساری یہ پولیس کا نظام کیوں تباہ ہوا کہ 85 میں ہم 3-3, 5-5 اے ایس آئی لگا سکتے تھے بغیر اس کی چھاتی کے, بغیر دوڑ دیکھ کے. وہ سارے اے ایس آئی اب ڈی ایس پی ہو گئے, ایس پی ہو گئے. بالکل صحیح. میرٹ پہ تو پولیس کا نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ پٹواریوں کے آرڈروں کی فوٹو سٹیٹیں تھی کہ بانٹو جا کے اپنے خاص لوگوں کو. کیا نواز شریف صاحب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیں گے؟ انہوں نے مانگی نہیں ہے, گو کہ انہوں نے واضح کر دیا کہ مجھے نہیں لینی ایکسٹینشن, مانگنی نہیں ہے میں نے, لیکن کیا نواز شریف صاحب دیں گے انہیں ایکسٹینشن یا پھر دینی چاہیے؟ شارٹلی بتائیے گا اس پہ. بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا, کل کا میں کنفیوز ہوں, تو ابھی اس سوال کو مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں آؤٹ آف اسٹیشن ہوں. ابھی مجھے اس قسم کی خبریں کانوں میں پڑ رہی ہے کہ یہ بھی حل نواز شریف ایک نکالنا چاہتے ہیں, لیکن میں کسی سے بات کرنے کے بعد آپ کو جواب دوں گا. کیونکہ بڑے دن ہوئے ہیں, ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں, 6-7 دن میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی کہ اندر کی بات کیا ہے. لیکن کیونکہ کل مجھے کسی نے بات کی ہے, لیکن ابھی مجھے یس یا نو میں جواب نہیں دے سکتا. بعد میں آپ یہ مجھے کلپ دکھائیں گے میرے ٹی وی پہ کہ دیکھیں. شیخ صاحب ایک ہمیں بریک لینی ہے. ناظرین جہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کشمیر کی صورتحال پر اور قندیل بلوچ کے مرڈر پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ صاحب آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ماڈل اور اداکار جو ہے قندیل بلوچ, انہیں قتل کیا گیا, ان کے بھائی نے انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا. تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کیا کہوں اب اس پہ میں؟ اب مجھ سے نہ پوچھیں کچھ, بس چھوڑیں, کوئی اور مجھ سے سیاسی باتیں پوچھیں. میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے کرمنل کرائم. میں سیاسی کرمنل پہ ایکسپرٹ ہوں, پی ایچ ڈی ہوں, اور یہ شخصی کرمنلز پہ اس کی مذمت کرتا ہوں. نہیں ہونا چاہیے تھا. قتل جہاں بھی ہو بری بات ہے, چاہے قندیل کا ہو یا کسی اور کا ہو, لیکن یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. تو شیخ صاحب ہمارے ملک میں عزت کی آئیڈیالوجی میں کشمیر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں کشمیر پہ بات کرنا کشمیر میرا وطن ہے. پاکستان کے ساتھ میرا کشمیر سے خونی رشتہ ہے, اور کشمیر کے شوپیاں سے لے کے حبہ قدل اور حبہ قدل سے لے کے آرام باغ تک اور شہید چوک تک میرا ایک رشتہ ہے. اور میرا کشمیر میں جتنا احترام ہے وہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب مجھے کشمیر جانے کے لیے انہوں نے ویزا شروع کیا تو انڈین گورنمنٹ کام کی, اس نے کہا یہ بندہ کشمیر آئے گا تو کشمیر کا تو پھر ون وے ریفرینڈم ہو جائے گا, اعلان ہو جائے گا آزادی کا. لیکن یہ دیکھیں, یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. ایک 15 سالہ برہان درانی نے 5 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ اپنے کزن خالد شیخ کے شہید ہونے کے بعد اس کی شہادت نے 5-5 لاکھ کا جنازہ جو ہے کشمیر کی تاریخ کا حصہ نہیں ہے جی. اور انٹرنیٹ سے, اور میں تمام پاکستان کے نوجوانوں کو کہتا ہوں باہر نکلو, میں بھی سیکھوں گا, میرا وعدہ انشاءاللہ. یہ ذرا یہ مہینہ ختم ہو جائے تو میں بھی, یہ میرے عاصم کرتے ہیں ٹویٹ اور وہ کراچی والے, میں ان کا مشکیر ہوں, میں بھی سیکھوں گا. اور پھر یہ ساری قوم جس طرح
ہم میرے ٹی وی انٹرویوز کے لیے مہربانی کرتی ہے، انشاءاللہ میرے ٹویٹ کا بھی انتظار کرے گی، کیونکہ میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ اگر برہان وانی اپنی قوم کو بدل سکتا ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان بھی اپنے ملک کی تاریخ کو بدل سکتا ہے. اور یہ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں سے، اور دونوں جگہ چور صرف گورنمنٹ میں نہیں ہیں، چور اپوزیشن کی صفوں میں بھی ہیں. سو دونوں پہ 8 نمبر کا ریگ مال لگا کے ان کو فائنل ٹچ دینی ہے کہ گولی اندر ہو اور چوہا جلندر ہو تاکہ ہماری جان چھوٹے. تو شیخ صاحب، پاکستان کا اس کیس میں پاکستان ایک فریق ہے، اہم فریق ہے. بطور فریق ہم نے جو کردار نبھانا تھا ہم نے وہ نبھایا کیا؟ ہم نے حق ادا کیا پورا؟ کیا میں آپ کو زخم دکھاؤں؟ انہوں نے 19 تاریخ کا یوم مذمت اور یوم سیاہ رکھا جو کشمیریوں کا پاکستان سے یکجہتی کا دن ہے. ان کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے. نواز شریف کہنے کو کشمیری ہیں، عملی طور پر تو آپ دیکھیں کہ اب وہ تبدیل کر دیا، 20 پہ چلے گئے. اجمل قصاب کے گھر کا پتہ بھی انہوں نے دیا تھا رائٹر کو. جب اجمل قصاب کے گھر میں فارن جرنلزم گئے تو نواز شریف صاحب نے ایڈریس بتایا تھا رائٹر کو اور ABC کو اور NBC کو. میں نے چینلز کو کہا کہ یار خدا کے واسطے یہ عزت کا مسئلہ ہے، سیاست کا مسئلہ نہیں. نواز شریف صاحب تک یہ بات چینل کے ذریعے میں نے پہنچائی کہ یہ 19 تاریخ علاقے پاکستان کا دن ہے، اس کو اس طرح نہ کرو. اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے آگے دن رکھا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ نواز شریف کشمیر 1947 سے آج تک منایا جا رہا تھا یوم الحاق پاکستان. نواز شریف صاحب خود بھی کشمیری ہیں. بس افسوس کی بات ہے کہ تاریخ ان کے پاس سے نہیں گزری. ان کی تاریخ جو ہے گوال منڈی سے نکلتی ہے اور جاتی عمرہ میں ختم ہو جاتی ہے. تو شیخ صاحب، جو پاکستان نے خطوط لکھے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا ہے، OIC کے صدر کو لکھا ہے، اس کے علاوہ جو سلامتی کونسل کے جو صدر ہیں ان کو خط لکھا ہے، اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کے کمشنر کو خط لکھا ہے، اس کے علاوہ ہم نے دنیا بھر کی جو عالمی برادری، یورپی یونین کے جو سفیر ہیں ان سے ہم نے بات چیت کی. ہر جگہ پر پاکستان نے اس معاملے کو اٹھایا ہے. خود بھارت کے ہائی کمشنر کو بھی بلا کر دفتر خارجہ اپنی تشویش سے آگاہ کیا. تو جو اقدامات ہیں پاکستان کے سفارتی اقدامات، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ یہ دیکھیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، خط لکھیں، اسلامی دنیا میں OIC کا اجلاس بلائیں، لیکن اب اس کیس کو اقوام متحدہ میں نہ کہیں لے کے دوبارہ چلے جائیں. یہ پھر نواز شریف صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہندوستان کی لابیز اور ہندوستان کا فارن آفس اور ہندوستان کا جو ایک امریکن سپورٹس کے بعد اس کی جو سیاست ہے وہ ہم پہ بڑی حاوی ہے. سو ابھی ہمیں کشمیریوں کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے، خاموشی سے، طریقے سے، سلیقے سے. اور مجھے پوری خوشی ہے کہ کشمیری اس صورتحال کو سمجھتے ہیں، ان کی نظریں دور کی ہیں. اب وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے. اپنی جان، اپنا مال اور اپنا علاقہ اور اپنے وطن کی جد و جہد میں وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے گولی تو کھا رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھ رہے اور اپنی آزادی کے لیے ہم وطن مصروف ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب، ہمیں شو میں جوائن کریں. آج کے شو میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.